वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग लाहौर। अपने मॉर्निंग शो के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जी डिजिटल दौर में ऑनलाइन जो ख़रीद व फ़रोख्त है, इसने कारोबार के जो अंदाज़ हैं उनको बदल दिया है। आज सारे चंद क्लिक्स के डिस्टेंस पे है। आप एक क्लिक करते हैं, आपको कुछ चीज़ ऑनलाइन पसंद आती है, कोई भी दुनिया भर में कोई भी ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपने सिर्फ एक क्लिक करना है, ऑनलाइन आपने बुकिंग करनी है, ऑर्डर करना है और वो आपके घर की दहलीज तक वो चीज़ पहुंच जाती है। मतलब इतनी आसान हमारी ज़िंदगियों को डिजिटल ने बना दिया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ फ्रॉड भी होते हैं ऑनलाइन, और इसमें डाटा चोरी भी होती है ऑनलाइन। इसमें कुछ ऐसे फ्रॉड्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी भारी भरकम रकूम जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। फिर जी आज सिर्फ हम इस पे ही बात नहीं करेंगे, बल्कि ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्टअप्स के बारे में भी बात करेंगे। किस तरह से आप ऑनलाइन एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, हैंडसम जो एक इनकम है वो आप अर्न कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी अब नौजवान हैं, अब नौकरी की तरफ डिग्रियां लेने के बाद, और बड़ा अच्छा ये ट्रेंड है जो कि बदलता हुआ ट्रेंड, जिसमें अब नौकरी करने के बजाय हमारे नौजवान अपना कारोबार करने को प्रेफर करते हैं। और इसमें ऑनलाइन कारोबार करना किस हद तक मुस्तफ़ीद है, किस तरह से आप ऑनलाइन अपना बिज़नेस एक अच्छा जो है अब वो सेट कर सकते हैं और एक अच्छी माहाना इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब शहबाज सदीक़ साहब को आज हमने इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी। कैसे आप शहबाज साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शहबाज साहब, आजकल पहले तो बिज़नेस स्टार्टअप से हम करते हैं जी। हमारे यंगस्टर्स, हमारी यूथ, हमारे सिर्फ लड़के ही नहीं, हमारी नौजवान लड़कियां जो डिग्रीज लेते हैं, पढ़ते हैं। पहले होता था ना, हम जब डिग्री लेते थे तो हम जॉब्स की मतलब तलाश में निकल पड़ते थे। बिल्कुल है ना, ऐसे नौकरियां ढूंढना किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, किसी बैंकिंग सेक्टर में, कि बड़ी अच्छी एक हमारी जो है महाना इनकम हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ नहीं, हमारे नौजवान जो है उनकी कोशिश है कि वो अपना बिज़नेस करें। तो ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ आना चाहते हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। आजकल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया है, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। हाँ। कि जब लोगों की अच्छी भली जॉब लगी हुई थी और उन जॉब के ऊपर फिर उनको निकाल भी दिया गया, फिर सैलरीज भी नहीं थी मिल रही, तो उसके बाद जो है ना ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जी। उसके बाद होम कह लें कि वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट हो गया। अब जो उसके अंदर ये हुआ कि लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अगर जॉब नहीं हो तो फिर बंदा कैसे सरवाइव करे, और फिर हर एक ने सोचा मैं अपना बिजनेस करने की कोशिश करूं ताकि मुझे ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे छुट्टी करवा दी जाती है या मुझे सैलरी नहीं मिलती है। हाँ। तो ये वो सोच थी जो डेवलप हुई उसके दौरान। सैलरी नहीं मिलती है, फिर नौकरी तो नौकरी है ना। तो वो जो सोच नौकरी वाली है, हाँ। ये इससे निकलने के लिए भी हमें आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ उसको बर्बाद करके रख देता है। आपकी ईगो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके बड़े सारे मामला जो है ख़राब हो जाते हैं। सही है। नौकरी करने वाले जो लोग हैं ना, वो इस हद तक उसमें उनका आपको मेंटल हेल्थ को आपके डैमेज कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि आजकल की जितनी हमारी यूथ है बहुत अच्छा कर रही है अगर वो ऐसा करेंगे, अपना कारोबार करें। नहीं जी, अपना कारोबार करना हर एक का हक है। हाँ, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि सीखना थोड़ा सा मैं समझता बड़ा ज़रूरी होता है। किसी भी कारोबार को हम लोग बगैर सोचे समझे अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ पैसे सेव किए थे वो भी सारे ज़ाया कर देते हैं बगैर सोचे समझे, तो ये समझदारी नहीं है, ये बेवकूफ़ी किसको कह सकते हैं। हाँ। अक्लमंदी नहीं कह सकते। तो क्या सजेस्ट करेंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी हमारी यूथ जो है, आजकल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आज के दौर में बिज़नेस करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इससे पीछे चले जाएं तो बहुत मुश्किलात थी, और मुश्किलात क्या थी कि आपको पहले फैक्ट्री लगानी पड़ती थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, या अपना कोई ब्रांड बनाना है तो आपने पहले क्या करना है कि सारी की सारी प्रोडक्ट पहले बाय करनी है, रेडी करनी, या इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो ये तो कोई कर नहीं सकता, एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं कर सकता जो जॉब करता है। हाँ जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज के दौर में सब ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये है कि जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को पहले ही ऑलरेडी स्टडी करवा रही हैं, ई कॉमर्स भी पढ़ाती हैं, वो टेक का भी पढ़ा रही हैं, डिजिटल भी वो चीज़ों को उनको बता रही हैं। अगर तो वो इनको इस्तेमाल करें तो वो इससे बड़ा अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। वो मैं समझता हूँ कि उनको यूनिवर्सिटी के दौरान अपना प्रोजेक्ट शुरू कर लेना चाहिए और उसके दौरान ही अपने कारोबार को स्टार्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि बंदा वेट करता रहे। अच्छा, आप कहते हैं कि हम कैसे शुरू करें, सबसे सवाल जो मैंने देखा है लोगों का ये होता है, मेरा ख्याल है
کاروبار کرنے کے لیے پیسوں کی کم ضرورت ہوتی ہے, عقل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور حوصلے کی. اور جن کے اندر ڈر نہیں نہ ہوتا لوگ وہ کاروبار کرتے ہیں, بزدل لوگ کاروبار نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کیا ہے, آج کل کوئی آپ کو پہلے فیکٹری نہیں لگانی, آپ نے جسٹ کرنا کیا کہ آن لائن اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہوتا ہے. کوئی ایک اپنی ویب شاپ بنانی ہے, اس ویب شاپ کے اندر اپنی پروڈکٹ لگانی ہے, اور ان پروڈکٹ کو کیا ہوتا ہے لوگوں کو, یوزرز کو سیل کرنا. اگر آپ پاکستان میں سیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے, اور اگر آپ آن لائن سیل کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی تو پھر اس کے لیے بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ ریٹیل بزنس کرنا ہے تو پھر اینڈ یوزر ایک پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو پھر ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں میں ہول سیل بزنس کروں, جیسا کہ ہم لوگ آلریڈی پچھلے 10 سال سے بہت سارے چھوٹے یوزر جو کہ بالکل کوئی پیسہ نہیں ان کے پاس, میرے ٹائپ کے کیسے آپ تو نہ کہیں ایسا نہیں ہے, لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ایسی سٹوریز ہیں پچھلے 10 سال سے, تقریباً 6000 سے زیادہ. مجھے کیا سجیسٹ کریں گے آپ کام کر سکتی ہیں بیکاز آپ کی اچھی کمیونیکیشن ہے. اور اس میں سب سے امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے جب ہم کسی بھی کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو اس میں کمیونیکیشن فرسٹ پارٹ ہوتی ہے. آپ اپنے کسٹمر کو کہتے ہیں سیٹسفائیڈ کرتے ہیں, آپ اس کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں سیلنگ کے لیے. تو یہ تو آپ کے پاس اسکل پہلے ہی ہے, اس میں تو آپ کو اچھا بس یہی ایک اسکل ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑی اسکل ہے, یہ کاروبار کرنے کے لیے سب سے بیسک چیز ہے. اگر آپ یہ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں اچھی شاپس ہوتی ہیں لیکن ان کی سیلنگ نہیں ہوتی, بہت زبردست بڑا انویسٹمنٹ ہے, لیکن ان کی شاپ سے کسٹمر واپس چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی سیلنگ سکل نہیں ہوتی, وہ اپنے کسٹمر کو نا گائیڈ نہیں کرنا آتا ان کو, انہوں نے مطمئن نہیں کرنا آتا. یہ بات آپ دیکھیے گا. اور اسی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں سیل مین کو کمیشن دیتے ہیں. اچھا مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں, ویسے دوست جتنے بھی ہیں وہ اگر موٹیویٹ کرے بھی نا تو وہ یہ کہتے ہیں تم پراپرٹی کا کام کرو, تم نہیں اس طرح. میں نے کہا تو وہ بھی تو سیل ہی ہے نا, وہ بھی سیلنگ ہے. تو میں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے پراپرٹی اور ڈیلنگ. اچھا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں. اچھا یہ بھی ڈر ہی ہوتا ہے بندے کا کہ یہ مشکل ہے. اچھا میرے خیال سے بزنس کرنے کے لیے آپ کو ایک تو جگرا, آپ کا ایک حوصلہ, ایک جگرا ہونا چاہیے, جو کہ خواتین ہم تھوڑی بیچاری بزدلی ہوتی ہیں. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں, پیشنس کی ضرورت ہے نا, پیشنس بہت ضروری ہے. کاروبار کرنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا یہ جو آپ نے کہی کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. ہمارے پاس ایک لڑکی جو کہ جس کی ہماری کمیٹی ٹائم پہ نہ نکلے تو ہم لوگ پریشان ہو جائیں, تھوڑی لیٹ ہو جائے تو ہم اپنی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. تو ہماری کوئی اماؤنٹ رک جائے تو ہم تو اس کی زندگی اجیرن کر دیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے. جسٹ کڈنگ. ویسے بہت سکسیزفل جو ہیں وہ خواتین دیکھیے اپنا بڑا اچھا کاروبار جو ہے وہ رن کر رہی ہیں. تو خواتین, ہماری بچیاں, ہماری لڑکیاں, اکثر ہم بلاتے ہیں ان کو, ان سے ملتے ہیں, ان کو جانتے ہیں, بڑا آپ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے, ہمت بھی ملتی ہے. آپ ویب ایکسل کے یوٹیوب چینل پہ جائیں, وہاں پہ ایک لڑکی ہے جو کہ پہلے 15 سے 20 ہزار سیلری لیتی, جاب کرتی, آج اس کی سال کی ایکسپورٹ 14 کروڑ ہے. اچھا, یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو 15 سے 20 ہزار کماتا تھا اب 14 کروڑ کما رہا ہے, تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اس کی. اور اس کے نیچے کوئی کم سے کم اس کی فیکٹری میں 50-100 بندہ بھی کام کر رہا ہے. کیا بات. تو یہ سارا کچھ ہم لوگوں کو ٹریننگز دیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں, 2 دن کی ٹریننگ ہوگی, فری آف کاسٹ ٹریننگ ہے, کوئی چارج نہیں کیا جائے گا. اچھا آپ کو سمجھ آئے تو پھر کریے گا, اور اس میں بھی آپ کو بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ضرورت کاروبار کرنے کے لیے کہ جی مجھے لاکھوں روپے چاہیے, مجھے کروڑوں چاہیے تو میں پھر کر سکتا ہوں. بالکل بھی نہیں, فری میں کروائیں گے آپ کو. یہ فری ٹریننگ ہے, سکھائیں گے. ہاں بالکل آپ کو سکھائیں گے. آپ دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے گی, پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریں گے یہ کاروبار کیسے ہوتا ہے, آپ پھر صحیح ڈیسیژن کرتے ہیں. صحیح. اور اس کام کے اندر بس ایک بات اور جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے ہم نے آلریڈی ایک, کیونکہ میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں, تو سیالکوٹ کے اندر میرے پاس تقریباً 200 لوگ کام کرتے ہیں. لاہور میں ہے گجرانوالہ 200 ہاں پلس. تو اسی طرح سے سیالکوٹ کے علاوہ لاہور میں, گجرانوالہ میں, جو کہ لوگوں کو ہم صرف ٹریننگ دیتے ہیں بزنس کیسے کرنا ہے. اگر بزنس کرنا سیکھ لیں گے پھر بندہ کر بھی لیتا ہے. جو لوگ اس میں لگے رہتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں, ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. منیمم انویسٹمنٹ کا, بالکل تھوڑے سے پیسے لگائیں, زیادہ بھی نہ لگائیں. ایسا رسک نہ لیں جس میں آپ پریشان ہو جائیں. چھوٹے موٹے رسک لے کے بندہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگ ہمارے پاس آئیں گے, ہم لوگ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. اور ابھی ہم لوگ ایک سیالکوٹ میں ایونٹ بھی کر رہے ہیں ایکسل فیسٹ کے نام سے, جس میں کہ انڈسٹری اور اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی آپس میں انگیج کر رہے ہیں, جس کے اندر کہ وہ بزنس کے سیکھ سکیں.
جان سکیں جو آلریڈی لوگ بزنس کرتے ہیں. ورکشاپ یہ فیسٹ ہے, اس میں یونیورسٹیز بھی آ رہی ہیں اور اس کے اندر جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی ہم لوگ بلا رہے ہیں. تو ہمارے پاس دونوں لوگ ہیں, تو ہم دونوں کو انگیج کر رہے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں دونوں کے لیے. سیالکوٹ میں یہ فیسٹ کیا ڈیٹس ہیں اس کی ڈیٹس ابھی ہم لوگ اناؤنس کر رہے ہیں. یہ مارچ کے مطلب رمضان کے اپریل, ہاں جی رمضان کے فوراً آفٹر عید آپ ایک بڑا ایونٹ ایک بڑا فیسٹ کریں تاکہ لوگوں کو خاص طور پر بچوں کے لیے یہ ہے کہ تاکہ وہ لرن کر سکیں کہ بزنس کیسے کرنا ہے. ہم نے اسٹارٹ اپ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یونیورسٹی سے بھی فارغ نہیں ہوئے اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں. کیا بات ہے, زبردست ہو گیا. اچھا آن لائن جو پرچیزنگ ہے اس میں کچھ فیک ویب سائٹس آ جاتی ہیں, جعلی سوشل میڈیا پیجز آ جاتے ہیں, بالکل ہے. ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سمپل ہے. آن لائن فراڈ ہوتا ہے آج کل تو بہت ہی آسان. کہتے ہیں ریویوز چیک کریں آپ. نو آپ اس کا جو پیج کا نام ہے پکڑیں یا اس کا جو ہے اس کو پکڑیں اور چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیں اور اس کی پوری ہسٹری وہ آپ کو نکال کے دے دے گا, آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے. چیٹ جی پی ٹی نے کتنی زندگی جو ہے وہ لوگوں کی آسان بنا دی ہے کہ آپ کو کسی بھی معاملے میں, حالانکہ آن لائن شاپنگ کرنا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے اور یہ کوئی ایک آدھا کیس نہیں ہے, اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر آپ وہ موبائل بند ہوتا ہے, نمبر بھی آف کر دیتے ہیں, پیج پہ آپ جو مرضی کرو. اس کے علاوہ جیمنائی کے اندر بھی کر سکتے جو گوگل کا ہے. ہاں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ان سائٹس کے پاس کیا ڈیٹا ہے, وہ ڈیٹا نوٹس ہیں, وہ ایک ایک چیز اس کی نکال کے لے آئیں گے جو کہ ہم نہیں نکال سکتے کسی جگہ سے. مطلب آپ سے ریویو کی بات کر رہی ہیں تو ریویو پہ نہ جائیں, آپ جسٹ اس میں ڈالیں کہ یہ والا پیج جو ہے کب سے ہے, کتنا عرصہ ہو گیا. آپ اس کو صرف ڈالیں کہ یہ فیک پیج ہے, صحیح ہے, اس کے کیا انفارمیشن ہے, ریویو کیا مجھے اس پہ بائی کرنا چاہیے, یہ ٹرسٹ ورتھی ہے. آپ جسٹ لکھ کے 2-3 لائنیں اس میں ڈال دیں گے. آپ جیمنائی میں ڈالیں, آپ اس میں چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں, آپ کو سارا کچھ اس کا نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. پھر آپ سوچیں کہ مجھے بائی کرنا ہے. ویسے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ریکمینڈڈ سائٹ ہیں, جن لوگوں جو کہ پرانے پیجز ہیں جو کہ فیمس ہیں, ہمیں اتھینٹک پیجز سے جا کے شاپنگ کرنی چاہیے. یہ بیسٹ وے ہے. آن لائن ڈیلیوری واقعی ایک محفوظ طریقہ ہے یا اس پہ بھی کچھ ہوتے ہیں خطرات؟ بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ آف کورس یہاں پہ نئے لوگ آتے ہیں. سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ ان کا اپنا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہوتا, اور وہ جب وہ پروڈکٹ بھیجتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی. تو پھر کسٹمر کہتا ہے یہ فیک ہے, یہ ٹھیک بھی نہیں ہے, بس یہ اسکیم ہے, ہمیں وہ کوالٹی نہیں ملی ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ واقعی اسکیم ہی کرتے ہیں, وہ ان کا ٹارگٹ ہی یہی ہے اسکیم کرنا. وہ یہ کیا ملتا ہے پھر ان کو, وہ کتنا بزنس کر لیتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنا ارن کر لیتے ہوں گے آپ اپنی؟ تو وہ آپ کو پتہ ہے کرتے کیسے ہیں, بڑا سمپل ہے. وہ آپ کو پرائس اتنی کم لگا دیتے ہیں, آفر اس طرح کی لگا, ہم لالچی لوگ ہو جاتے ہیں اور فٹافٹ بائنگ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, جو بہت زیادہ چیپ دے رہا ہوتا ہے نا, جو بہت زیادہ آپ کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے, زیادہ تر ایسے نظر آتے ہیں ہمیں. اچھا, اگر کسی کے ساتھ آن لائن فراڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ ان کی اسٹریٹجی سب سے کیسے اپروچ کر سکتے ہیں؟ اچھا, جو بھی ایسے اسکیمر ان کی پہلی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں. تو آپ سن لیں, آپ جو آن لائن شاپنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کی باتیں سنیں. آپ شہباز صدیق صاحب کی, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو بالکل ایسا ہی ہے, بہت چیپ پرائس ہوگی ان کی. اتنی چیپ ہوگی کہ ایکچوئل اس پروڈکٹ کی پرائس بھی نہیں ہوگی, اس سے بھی کم ہوگی کئی گنا. آپ سمجھتے یار اتنی سستی ہے, وہاں تو یہ تو 10,000 کی تھی, مجھے یہ 2,000 کی مل رہی ہے. آپ اس کو ضرور بائی کے چلو لے لیتے ہیں, لیکن وہ اصل میں آپ کو ٹریپ میں آپ پھنس رہے ہوتے ہیں ان کے. اور ایسے پیجز کیا کرتے ہیں, کوئی سیلنگ کرتے ہیں اس کے بعد بند کر دیتے ہیں, اور فیک بنایا ہوتا ہے سارا ڈیٹا, اس کے اوپر یہ پرابلم آتی ہے. اچھا شہباز صاحب, یہ بھی بتائیے گا, ای کامرس جو پلیٹ فارمز ہیں, صارفین کے جو ڈیٹا جتنا بھی ہوتا ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کون سے جدید سیکیورٹی پروٹوکولز کو استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو چاہیے کہ کسی بھی ایپ پہ جاتے ہیں تو یاد رکھیں اپنی پرسنل انفارمیشن ساری کی ساری جو ہوتی ہے نا, وہ اس طرح کی نہیں دینی. جیسے کہ اگزامپل دیتا ہوں, آپ کا ڈیفینیٹلی کارڈ کا ایک نمبر ہوتا ہے, آپ اس میں انفارمیشن ڈالتے ہیں. پھر آپ کی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہے, یہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. پھر آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے, یہ بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے. آپ کی والدہ کا نام ہوتا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بہت ساری چیزیں کبھی بھی یہ جو آپ ڈالتے ہیں, یہ پن کوڈز, پاسورڈ, یا پن کوڈ خاص طور پہ جو آپ کے ہوتے ہیں, پاسورڈ, یہ کبھی بھی نہیں, ان کو آپ نے بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ یہی وہ وجہ ہوتی ہے جس سے وہ آپ کی ہیکنگ کر لیتے ہیں, آپ کے موبائل کو ٹریپ کر لیتے ہیں. اور ان نون کسی بھی لنک پہ کوئی آپ کے موبائل میں آ جاتا ہے
کہ جس کو آپ جانتے نہیں اس کو کلک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ جب آپ کا کرتے ہیں تو آپ کی ایک اپلیکیشن انسٹال ہو جاتی ہے اور آپ کے سارے پاسورڈ اس کے پاس چلے جاتے ہیں. نا ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک مارکیٹ بتائی, لاہور کی بڑی فیمس مارکیٹ ہے کہ یہاں چلی جائیں, یہاں آپ کو اچھی چیزیں مل جائیں. اب ملا تو کچھ خاص نہیں, ایک شاپ میں گئی تو میں نے کہا چلو یہاں سے ایک دو چیزیں میں نے لیں. میں نے کہا کارڈ سے میں نے پیمنٹ کرنی ہے, اینڈ میں نے کہا آپ کے پاس مشین ہے ATM؟ ہی سیٹ کہ نہیں. اس نے موبائل نکال لیا جیب میں سے اور مجھے کہتے ہیں کہ موبائل سے آپ کا میں کر دوں گا نا. مطلب میں نے کہا موبائل سے آپ میرا ATM کارڈ کیسے ٹرانزیکشن ہوگی؟ کہتے نہیں میں کر لوں گا, مجھے پاس مطلب بتایا. میں نے کہا نہیں بھائی تم رہنے دو, میں چیزیں ادھر ہی چھوڑی اور میں نے نئی شاپنگ کی. بالکل ایسے. تو یہ بھی ایک اسکیم ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا نا کہ بھائی اس کے پاس ATM مشین ہی نہیں ہے تو موبائل سے کیسے وہ ٹرانزیکشن کرے گا؟ وہ جو آپ کی آپ ان کو انفارمیشن بتائیں گے, وہ ڈیٹا اس کے پاس چلا جائے گا, اس کو پھر مس یوز وہ کہیں بھی کر سکتا ہے. آپ کا ڈیٹا تو لیک ہو گیا نا. تو یہ آج کے دور میں میرا خیال ہے سب سے امپارٹنٹ چیز جو وہ ہے وہ آپ کے موبائل موسٹ امپارٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کی پرائیویسی بھی ہوتی ہے, اس کے علاوہ آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اور سارے پاسورڈ اکثر اس پہ سیو ہوتے ہیں. ہمیں ایک تو اپنا موبائل سیو رکھنا چاہیے, کسی کو پاس آن نہیں کرنا چاہیے. اگر مس پلیس ہو جائے تو فوری طور پہ ساری چیزوں کے پاسورڈز ہمیں فوری طور پہ چینج کرنے چاہیے. اور اگر ایپ کوئی ہیں تو ان ایپ کے اندر بھی جا کے اپنے پاسورڈ چینج کرنے چاہیے. جیسے کہ آپ کا Gmail کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, آپ کے سارے اس کے اوپر پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے, پلس آپ کے پاسورڈز ہوتے ہیں, تو فوری طور پہ ان چیزوں, آپ کا سوشل میڈیا, تو آپ کو فوری طور پہ ان کے پاسورڈز کو چینج کرنا ہوتا ہے, اور بلکہ ہر 3 مہینے کے اندر مسٹ بھی چینج کرنا چاہیے. نہیں تو میں نے تو سارے اپنے پاسورڈ جو ہیں اپنے ہسبینڈ کو ہی بتائے ہوئے ہیں کیونکہ موبائل میں سیو کرنا آتا نہیں ہے. وہ آپ نام ہی بتائیں, وہ انہوں نے آپ سے ویسے ہی لے لینے. نہیں تو اب کسی بندے کے پاس ہے تو بندہ تو نہیں اب چینج کر سکتے, لیکن آپ پاسورڈ کہہ رہے ہیں کہ ہر 3 مہینے بعد انہوں نے ہی کرنے ہیں. اگر کرنے ہیں نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ آپ کے موبائل میں جیسے مختلف میسیجز آتے ہیں نا, اسی طرح سے کئی ایسے میسیج آتے ہیں جو لنکس ہوتے ہیں, ہم کلک کر لیتے ہیں اور وہ آپ کی اپلیکیشن انسٹال ہو جاتی ہے آپ کی ایپ کے اندر, آپ کے موبائل میں. اس سے آپ کی جو ہے نا اصل میں لیک ہوتی ہے انفارمیشن. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا پاسورڈ ہر 3 مہینے کے اندر چینج کرنا چاہیے. آج کل تو ویسے جو نئی آگے بہت ساری ایپس ہیں, آپ جیسے گوگل بھی دیتا ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہیں, وہ بھی انسٹال کر لینی چاہیے, جس سے کہ آپ اپنے آپ کو سکیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شہباز صاحب, کسٹمر کا اعتماد ظاہر بحال رکھنے کے لیے آپ کو ریفنڈ اور ریٹرن پالیسی کتنی اہم ہے؟ آپ دیکھیں, آپ جب پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ پیمنٹ کرنے سے پہلے بے شک پارسل کھول کے دیکھ لیجیے گا, یوں ہم فٹ آرڈر کرتے ہیں, ہے نا, بجائے ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اوپن جو ہے وہ ڈیلیوری کے بعد چارجز پے کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے. وہ نہیں, بلکہ ہمیں دوسرا والا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا سجیسٹ کریں گے جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں؟ آن لائن بزنس کے اندر دیکھیں, اگر آپ کسٹمر کو جتنا ایز کرتے ہیں, ٹرسٹ اس کو دیتے ہیں نا, اتنی زیادہ بائنگ ہوتی ہے. اب ہم لوگ alibaba.com کے ساتھ کام کرتے ہیں, یہاں پہ یہ تو سیلنگ جو ہوتی ہے 10,000 20,000, وہاں لاکھوں روپیز کی ہوتی ہے. تو وہ آرڈر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو alibaba درمیان میں ہوتا ہے, وہ پیمنٹ آتی ہے alibaba کے تھرو, تو پاکستانی جو ہمارے سیلرز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے ایکچولی آن لائن alibaba کے اندر. پھر alibaba اکاؤنٹ کے ساتھ اس کا بینک اٹیچ ہوتا ہے, تو وہاں سے وہ اپنے بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اب alibaba.com کیا کرتا ہے کہ بلکہ اور بھی بہت ساری سائٹس ایسا ہی کرتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, جب تک کسٹمر کو پروڈکٹ ملے گی نہیں وہ اس کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں دے گا, فیڈ بیک نہیں دے گا, آپ اپنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ سے نکال کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اور کسٹمر کو اس وجہ سے کیا کہ پوری دنیا کے اندر سے اس وقت جو پاکستان سے بہت ساری سیلنگ B2B کی جو ہول سیل سیلنگ ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے. اس سے یہ تقریباً 1 سال پہلے ہم نے اس پہ کوشش کی کہ پاکستان میں پیمنٹ گیٹ وے ہے اور اس سے کسٹمر کا ٹرسٹ ون کیا جائے. الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اس سے ہماری پاکستان کے اندر جو alibaba کے اندر تقریباً کوئی 30 سے 40% ہماری سیلز انکریز ہوئی ہیں. بہت اچھا اس کا, کیونکہ کسٹمر کا جب ٹرسٹ ہوگا کہ یار اگر کوئی ایشو ہوگا تو میں اپنے پیسے واپس لے سکتا ہوں, مجھے ٹائم پہ ڈیلیوری نہ ملے میں اس پہ بھی پیسے لے سکتا ہوں. تو سیم لائک یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ماڈل ہے جس سے کسٹمر کا اعتماد مل جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کاروبار کرنا, اچھا آج کے دور میں دیکھیں آپ ایسی شاپس میں نہیں جاتے ہیں, فکس شاپ ہوتی ہیں, پرائز کی جاتے ہیں,
اپنے پروڈکٹ لیتے ہیں ہاں واپس اچھا آپ واپس بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ایکسچینج ہو جائے گا, آپ سے سوال بھی نہیں کرتے ہیں, ایکسچینج کر لیں گے. ریٹرن کے اندر جا کے وہ کہتے ہیں کئیوں کی پالیسی ہوتی ہے کہ جی ہم ریٹرن نہیں کریں, ایکسچینج کریں گے, کیش نہیں دیں گے آپ کو, آپ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ ہمارے لے لیں کوئی. تو یہ کامن ہو گیا. اس کی وجہ سے ہی آپ پاکستان کے اندر بھی اپنا جو شاپنگ ہے وہ زیادہ ہونی شروع ہوئی ہے. لوگوں یار ہمارے پیسے تو نہیں ڈوبیں گے, مجھے یہ پروڈکٹ پسند نہیں ہے یا کوالٹی ٹھیک میں چینج کر کے دوسری لے لیتا ہوں, دیکھ کے لے لیتا ہوں. تو آن لائن کے اندر بھی ایسا ہی, اگر لوگ اس چیز کو پروموٹ کریں گے تو زیادہ کامیاب رہیں گے. یہ بہترین طریقہ ہے. کسٹمر کا ٹرسٹ جو ہے نا یہی بزنس کی کامیابی ہے. زبردست. اچھا جی, ای کامرس بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے پاکستان میں, کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ریزن کیا ہے؟ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور آپ دیکھیں نا جابس ہیں آپ کی, لوگ 2 جابس بھی کرتے ہیں کہیں, تو آج کل شاپنگ کے لیے میرا خیال ہے جا کے پرچیزنگ کرنا مشکل ہے. جی اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگ آج کل یہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آن لائن. دوسرا جو کاروبار کرتے ہیں, جو سیلنگ کرتے ہیں نا ای کام, ان کو آن سائٹ پہ اگر شاپ بنائیں تو بہت کاسٹلی پڑتی ہے. جی اس کاسٹلی ہونے کی وجہ کہ وہاں پہ شاپ لیں گے, اس کا رینٹ دیں گے, بجلی کے بل پے کریں, بندے رکھیں گے, اس کے اپنے ایکسپینس ہیں. جب وہ اس کی شاپ نہیں ہوتی, اس کا کوئی ویئر ہاؤس نہیں ہے, تو اس کو کیا کرتا ہے کسی بھی جگہ پہ اپنے گھر میں بھی رکھ کے وہ بیچ دیتے ہیں آن لائن. اس میں اس کی اس لیے وہ سستا بیچتا ہے اور کسٹمر کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کو سستی پروڈکٹ مل رہی ہے. صحیح ہو گیا. وہ اس وجہ سے پروموٹ یہ کلچر ہو گیا. یہاں تو بہت کام ہے, چائنا میں, یو ایس اے میں, یورپ میں لوگ شاپنگ ہی آن لائن کرتے ہیں کیونکہ وہ سستا ملتا ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے, ٹریول کاسٹ ہوگی نا اس کی, آپ کی گاڑی ہے, آپ نے پیٹرول ڈال, اپنا ٹائم جو سب سے, تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو کہ وہ آن لائن بائنگ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سوشل میڈیا کامرس اور پھر باقاعدہ ویب سائٹ کے ذریعے کاروبار کرنا, یہ دونوں کتنے ڈفرینٹ ہیں؟ دونوں ہی بہت زبردست ہیں, کیونکہ اپنی شاپ جب ہم لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر تو ہم گوگل کے اوپر سے سیلنگ کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ساتھ کرتے ہیں, تو آف کورس اس کی ہمیں ایڈ چلانی پڑتی ہیں, PPC لگانی پڑتی ہے, پے پر کلک, یعنی کہ کسٹمر کوئی کلک کر کے ہمارے پیج پہ آئے گا تو اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ پلیٹ فارم آپ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایڈ جو چلتی ہیں اس کے اوپر آپ کو کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, پھر آپ کی ٹریفک بڑھتی ہے, جب ٹریفک بڑھتی ہے تو لوگ آپ سے بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان دونوں کو ہی ہمیں ساتھ ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. اپنے برانڈ کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو پھر اپنی ویب سائٹ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ریٹرن اور جو پالیسیز کر رہی ہیں وہ بڑی کلیئر اس میں لکھی ہونی چاہیے کہ ہم ریٹرن کرتے ہیں یا ایکسچینج پالیسی ہماری کیا ہے, وہ اس کے اندر کلیئر ہونی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب شہباز صدیق صاحب, آپ کے آنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا اور اتنا اچھا آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. آن لائن اسپیشلی جو بچے اور بچیاں ہمارے ینگسٹرز جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, اور ایون کوئی بھی, ایون میں بھی, آپ بھی گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہی کیوں نہ ہو, تو ان سب کو آپ نے گائیڈ کیا اتنے اچھے طریقے سے. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم.